GFS Builders present रमजान की साअतें मौलाना बशीर फारूकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, एक बार फिर आपको रमज़ान की साअतों में खुशामदीद देते हैं। आज 17 रमज़ान मुबारक की सहरी का सिलसिला है। 17 रमज़ान मुबारक ये वो दिन है कि जिसमें इस्लाम का अजीम वाक़या रूनुमा हुआ कुछ यूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 2 हिजरी के रमज़ान मुबारक में अपने 313 तकरीबन सहाबा किराम के साथ दीनी मसले की खातिर मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। अभी आप बदर के मकाम पर थे कि इतला मिली कि कुफार मक्का 1000 का लश्कर लेकर मुसलमानों से लड़ने के लिए आ चुका है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मामले की नज़ाकत का अंदाज़ा लगाते हुए अपने सहाबा किराम से मशवरा किया कि अब जंग नागुज़ीर हो चुकी है। सहाबा किराम ने खुसूसन मुहाजिरीन सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुक्म फरमाए हम आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। मगर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अंसार सहाबा की राय लेना चाहते थे, क्योंकि अंसार सहाबा किराम दीन इस्लाम में नए नए दाखिल हुए थे और अंसार सहाबा किराम तादाद में भी ज़्यादा थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चाहते थे कि अंसार सहाबा किराम इस मौके की मुनासिबत से अपनी कोई राय दें। जब अंसार सहाबा को ये अंदाज़ा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनसे राय लेना चाहते हैं, तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम वो कौम मूसा नहीं कि जिन्होंने हज़रत मूसा से अर्ज़ किया था कि आप जाएं और आपका अल्लाह जाए और वो लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं। बल्कि हम ऐसे नहीं, हम तो आपके आगे भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी लड़ेंगे, हम आपके दाएं भी लड़ेंगे, हम आपके बाएं भी लड़ेंगे। आप जैसा हुक्म इरशाद फरमाएंगी हम उस तरीके से करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अंसार के इस जज्बे को देखकर निहायत मसरूर हुए। नाज़रीन, मुसलमानों की हालत क्या थी? मुसलमान जंग के लिए नहीं चले थे, बल्कि वो तो किसी और मकसद के लिए चले थे। इससे अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 313 असहाब कोई जंग के लिए नहीं जाते और मुसलमानों के पास सिर्फ 8 तलवारें, 6 ज़िरा, 2 ऊँट और 70 घोड़े थे। ये वो काफिला था कि जो जंग के लिए कतन नहीं चला था, मगर जंग की कैफियत पैदा कर दी गई थी। फिर क्या हुआ, आज हम इसके मुताल्लिक कुछ सुनेंगे। हमारे साथ मारूफ रूहानी व समाजी शख्सियत हज़रत मौलाना बशीर फारूक क़ाज़ी साहब तशरीफ़ फरमा है। हज़रत साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत साहब, अभी मैंने अब तक के नाज़रीन के सामने ये जिक्र किया कि मुसलमान बड़ी कसम कुर्सी के आलम में थे। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हारी मदद की जब तुम कसम कुर्सी की हालत में थे, तुम्हारे पास माल व असबाब बहुत कम थे। किस तरीके से फिर अल्लाह ताला ने मदद फरमाई और मुसलमानों को फतह नसीब? जहाँ अल्लाह ताला ने बेसर सामानी का तज़किरा किया, वहाँ इनको इस बात का यकीन दिलाया कि सब्र और तक़वा ये तुम्हारा बहुत बड़ा सहारा है, और इस सब्र तक़वे के साथ जो ये काम हुआ है वो क़यामत तक जो है मिसाल बन के रहेगा। आपने इसे कि बयान किया कि 8 तलवारें थी और 6 ज़िरा थी, 70 ऊँट थे, 2 घोड़े थे। नहीं, 70 ऊँट थे, घोड़े से 2 थे, क्योंकि घोड़े तो जो है सामान्य हर्ब है, वो से 2 थे। और सामने एक बाकायदा जंग के लिए आने वाला 1000 का लश्कर जर्रार, और बिल्कुल वो इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए आया था। यानी वो बिल्कुल ज़हन बन गया था कि अब आज के बाद इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। और इसकी एक बहुत बड़ी मतलब दलील हमारे प्यारे आका की दुआ भी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आज 17वीं रात में, सुबह 17 रोज़े का दिन था, तो रात को अल्लाह ताला की बारगाह में आपने इतनी नाज भरी दुआ मांगी है कि हमने शायद अपनी ज़िंदगी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ में इतनी नाज भरी दुआएं शायद नहीं सुनी, नहीं बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम के अलावा भी किसी से नहीं सुनी। अल्लाह, वो दुआ ये थी कि या अल्लाह, अगर तूने आज हमारी मदद नहीं की, यानी हम मुसलमानों को तूने आज नहीं बचाया, तो फिर क़यामत तक
میرا نام لینے والا کوئی بھی نہ چاہیے. بڑے مطلب یعنی کہ خلاصہ میری دعا کا انداز کا یہ ہے کہ اس طرح کی دعا مانگی سرکار نے, اور یہاں یہ پیغام مل گیا کہ دعا اور دوا دونوں ضروری ہے. بعض اوقات آدمی کہتا ہے دوائی سب کچھ ہے. دیکھیں صبح جنگ تھی, رات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اونچے ہاتھ اٹھائے تھے کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آ رہی تھی, اور آپ جو ہے مطلب بہت گر گلا کے دعائیں مانگ رہے تھے. پھر صبح آپ نے گھوڑے پر جو ہے وہ میدان کارزار میں تشریف لے گئے. مختصر کہنے کا یہ ہے کہ یہ جنگ مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ عظیم تھی, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 اور 5 ہزار فرشتے دے دیے. اور پھر کیونکہ جب مسلمان مخلص ہو جائے تو پھر اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ جب وہ کسی طرح بھی جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے اور سامان حرب بھی نہیں تھا ان کے پاس, اور ایسے میں اتنا خطرناک مارکا کرنا یہ کیسے ممکن تھا, لیکن ان کے دل و دماغ میں بات بیٹھ گئی تھی ہمارے ساتھ مصطفیٰ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں, پیارے آقا ہمارے ساتھ ہیں. تو جب حضور ہمارے ساتھ ہیں تو حضور کا رب بھی ہمارے ساتھ ہے. اور اخلاص کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو جام شہادت نوش کرنے کے لیے پیش کر دیا کہ ہم یہ شہادت کا جام پی لیں گے, مگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کی طرح نہیں کہیں گے اے موسیٰ تو لڑ اور تیرا رب لڑے, یہ نہیں کہیں گے. ہم اپنے آپ کو مٹا دیں گے, ہم آپ کے قدموں پر جان دے دیں گے. اور یہ اس پہ کئی واقعات, ایک بڑا حیران کن واقعہ ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کی خبریں اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے انبیاء اور رسول سے. بدر کا ابھی مارکا صبح ہونے والا تھا, تو یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور دیگر حدیث کریمہ میں بھی ہے. اور اس کے راوی جو ہے حضرت انس بن مالک ہے, جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال آپ کے گھر میں رہ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ ان مقامات پر اپنے صحابہ کو لے گئے اور نشاندہی کی کہ یہاں کل ابو جہل مرا پڑا ہوگا, یہاں عتبہ ہوگا, یہاں شیبہ ہوگا, یہاں ابی بن خلف ہوگا. ان نام آ کے لیے اپنے کہ یہاں مرا پڑا. ابھی تو نہ مرا ہے نہ کچھ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اتنا غیب دیا تھا اپنے دستے قدرت سے کہ حضور کو پتا تھا کہ یہ کل مریں گے بھی, اور یہیں مریں گے, یہاں اس کی لاش پڑی ہوگی, یہاں اس کی لاش پڑی ہوگی, یہاں اس کی لاش. یہ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک موجود ہے. اور اس کے بعد جب دوسرا دن ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہاں میرے آقا نے نشاندہی کی تھی کہ یہاں یہ مرا ہوگا, ہم نے 1 انچ دور اس کو وہیں نہ پایا, بلکہ وہ وہیں مرا ہوا پڑا ملا. پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو غیب کی خبر عطا فرماتا ہے. اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ جب یہ مر کر ہلاک ہو گئے تو سرکار تشریف لے گئے کنویں کے پاس جہاں ان کی لاشیں پڑی تھی. تو لاشیں پڑی تھی تو وہاں سرکار نے فرمایا اے کفار تم بتاؤ تمہارے معبود سچے ہیں یا میرا رب سچا ہے. عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مرے پڑے کفار مرے ہوئے, یہ کیا ہم سنتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا اے عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. پتا چلا کہ مرنے کے بعد آدمی سنتا بھی ہے, مطلب عام انسانوں سے زیادہ سنتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرفرازی عطا فرمائی. یہاں یہ پیغام ہے کہ صبر و تقوی انسان کو اپنے دامن سے وابستہ کرنا ہوگا. اگر مسلمان تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے اور پھر ڈٹ جائے تو کوئی طاقت اس کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ تعالیٰ بدر والوں کے صدقے جو ہے ہماری مغفرت فرمائے. صحابہ کرام میں سب سے بڑا مرتبہ خلفائے راشدین کا ہے, پھر عشرہ مبشرہ کا ہے, اور پھر بدری. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, شکریہ حضرت صاحب. ناظرین آپ نے سنا کہ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو بھیجا اور مسلمانوں کی مدد فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اللہ اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے کوشش شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بے آسرا نہیں چھوڑتا. مسلمان اپنی طاقت کو نہ دیکھیں, اپنی حیثیت کو نہ دیکھیں, بس یہ دیکھیں کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرنا ہے تو یقیناً آج بھی اللہ کے فرشتے نازل ہو سکتے ہیں جو مدد کریں مسلمانوں کی اور مسلمانوں کو فتح نصرت سے فیضیاب کریں. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وہ
تقوی اختیار کر لیں اور وہ اخلاص اختیار کر لیں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو جس کی ترغیب دی تھی۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں غزوہ بدر کے ان واقعات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، اسلام کے یہ ایونٹ ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے۔ مسلمانوں کو جب یہ چیزیں یاد ہوتی ہیں تو وہ اپنی تاریخ، جو قوم اپنی تاریخ یاد رکھتی ہے وہ ترقی کی منازل طے کرتی رہتی ہے اور وہ پھر بدلتی نہیں ہے، لیکن جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے وہ اپنا آپ بھول جاتی ہے، وہ خود بدل جاتی ہے، وہ دوسروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں غزوہ بدر کا جو تقوی اور جو طاقت اور جو مدد اللہ تعالیٰ نے وہاں عطا فرمائی تھی، اہل پاکستان اور اہل اسلام کو بھی عطا فرمائے۔ اب وقت دعا ہے، میں صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ امت مسلمہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا رب العرش العظیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان نثاروں کا صدقہ جنہوں نے اپنی جان کی بازی بدر کے میدان میں اور تمام غزوات و سریات میں اے اللہ لگائی، اے اللہ تجھے ان پیاروں کا صدقہ مسلمانوں کا کو پھر سے عروج عطا فرما، ہم مسلمانوں کو پھر سے بلندی عطا فرما۔ یا اللہ، یہ نہت اصحاب جن کو پروردگار عالم تو نے جذبہ شوق شہادت دیا اور جنہیں مصطفیٰ جان رحمت کی رفاقت نصیب ہوئی اور ایمانی حلاوت اور تقوی اور صبر کا نور تو نے عطا کیا، اور وہ انہوں نے اسلام کی پہلی جنگ عظیم میں ایک مثالی کامیابی حاصل کی، اور تو نے ان کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے۔ پروردگار، ہم مسلمان تجھ سے فریاد کرتے ہیں اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اصحاب بدر کے صدقے اور تمام پیاروں کے صدقے تو ہماری امداد فرما، تو ہماری مدد فرما۔ ہمارے حالات بہت ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، پورا عالم اسلام تکلیف میں ہے، پاکستان ہو یا افغانستان ہو یا پروردگار عالم عراق ہو یا شام ہو، یمن ہو یا لیبیا ہو، فلسطین ہو یا کشمیر ہو، ہر جگہ مسلمان تکلیف میں ہے۔ مسلمانوں کا خون بے دریغ بہایا جا رہا ہے، مسلمان بڑی اذیت کی زندگی کاٹ رہے ہیں۔ اے پروردگار، ہم مسلمانوں کو صبر و تقوی کی دولت سے بالا بال فرما۔ اے پروردگار، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یہ ماہ رمضان ہے، رمضان کی راتیں ہیں، سحر کے وقت کی پروردگار عالم دعاؤں کو تو نے بڑا مرتبہ دیا ہے، اور سحر کے وقت دعا مانگنے والوں کا تو نے قرآن پاک میں تذکرہ کر دیا ہے۔ اے پروردگار، سحر کے وقت کی دعا مانگنے والوں کا صدقہ ہماری بھی یہ دعائیں قبول فرما، کہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت ہو جائے، پوری امت کی مغفرت فرما دے، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، سب کو عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ سحر کے وقت تو اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کا طلبگار، تو پروردگار ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری معافی قبول فرما، تو ہماری توبہ قبول فرما۔ ہمیں بھٹک جانے سے، گمراہ ہو جانے سے، بے دین ہو جانے سے، بے شرم ہو جانے سے، بے حیا ہو جانے سے، بے نمازی ہو جانے سے، جھوٹ بولنے والا بننے، غیبت کرنے والا بننے سے بچا لے۔ ہمارے دلوں کو حسد، کینہ، بغض، عداوت، بدگمانی، تکبر سے بچا لے۔ ہماری بری حالت کو اچھی حالت سے بدل دے، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، ہمارے تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے، ہمارے بے روزگاروں کی بے روزگاری ختم ہو جائے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی دور ہو جائے، ہمارے گھروں سے جھگڑے ختم ہو جائیں، اختلافات ختم ہو جائیں، لڑائیاں ختم ہو جائیں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں۔ اے اللہ، تو اپنے کرم سے ہمارے مقروضوں کو بارے پر دوشی عطا فرما دے۔ پروردگار، جو بیچارے کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں انہیں ذاتی مکانوں کا مالک بنا دے، جن کے پاس اپنی سواریاں نہیں ان کو سواریاں دے دے، جن کے پاس اپنی جائے تجارت نہیں انہیں اپنی ذاتی جائے تجارت عطا فرما دے، جن کے یہاں اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما دے، جنہیں اولاد نرینہ
چاہیے ان کو انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے، جو ان کے ہاں رشتے نہیں آتے انہیں غیب سے رشتے عطا فرما دے، بے رشتوں کو رشتے دے، ہمارے بچے بچیوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو رشتے عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمارے گھروں میں امن کر دے، سکون کر دے، چین کر دے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ ہمارا گھرانہ بھی جنتی بنا دے، جنتی بنا دے، جنتی بنا دے۔ جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا ہے تو اپنے کرم سے عطا کر دے، جو نہیں مانگا بھی مانگی عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ایف ایس بلڈرز پریزنٹ رمضان کی ساعتیں مولانا بشیر فاروقی کے ساتھ۔